अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ ज़मान सुमरो। ये सिलसिला मैंने जो कुछ वक्त से शुरू किया है कि मुख्तलिफ़ शोबों से, मुख्तलिफ़ शोबों के डॉक्टरों से आपकी मुलाकात कराऊँ, वहाँ से मुफीद मशवरा आपको दिलाऊँ, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद हों। तो आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है शोबा नफ्सियात के माहिर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फ़हदुल ज़ैन से। सर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। यहाँ पम्स यूनिवर्सिटी में नवाबशाह में काफ़ी अरसे से लोगों की खिदमत कर रहे हैं और इनसे आज हम कोरोना के बारे में बात करेंगे कि एज ए साइकियाट्रिस्ट वो किस नज़र से कोरोना को देखते हैं और क्या मशवरा देंगे। लोगों को बहुत जो है परेशानी है कि किसी को भी थोड़ी खांसी हो जाती है या थोड़ा ज़ुकाम हो जाता है, फ़ौरन उनको कोरोना का शक पड़ता है। या कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इस कोरोना को सीरियस लेते ही नहीं हैं, तो बोला बस ऐसी मजाक है या हुकूमत जो है वो ऐसे लोगों से खेल रही है। तो इसी सिलसिले में सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। जब भी कोई नागहानी आफत किसी कम्युनिटी पर आती है तो कम्युनिटी उसको डील करने के लिए अपना एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम सेट करती है। ऐसा नहीं होता कि राइट अवे आप कल किसी प्रॉब्लम का शिकार हो तो आज आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर चुके हो। इंसानी जहन एक मुकर्रर वक्त लेता है ना, एक सिस्टमेटाइज्ड वे से निकलता है। तो जैसे कि कोविड 19 के नाम से ये वायरस दुनिया में बहुत से मुल्कों में तबाही फैला चुका है। तो मैं ये चाहूंगा सबसे पहले कि आप इस वायरस के मुतालिक अच्छी तरह नॉलेज ले लें, साइंटिफिक नॉलेज ले लें। कोशिश करें कि वो नॉलेज आपकी सोशल ट्रांसमिशन से मुतासरा ना हो, कि आपने किसी ऐसे शख्स से मालूमात ले ली जिसे खुद नहीं कुछ पता था। उससे आपके अंदर घबराहट में इजाफा होगा, जो अनड्यू घबराहट होगी। वो घबराहट कोविड 19 नहीं दे रहा, वो सोशल ट्रांसमिशन दे रही है। इसी तरह से ज्यादातर हमारा मीडिया जो रोल प्ले कर रहा है, उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन ये आ रही है कि मीडिया ये जस्टिफिकेशन दे रहा है कि अगर हम इतना पैनिक न फैलाएं तो लोगों के रवैये को हम चेंज नहीं कर पा रहे। हरगिज मतलब ये नहीं है कि मीडिया इतना हिस्टेरिया कर दे कि वो आम आदमी, जनरल जो पॉपुलेशन में है, वो अपने आप को गैर महफूज समझना शुरू कर दे। तो इस तरह आप जहनी प्रॉब्लम में, जहनी दबाव में इजाफा कर रहे हैं। आप अपनी जस्टिफाइड रखें जो भी सोशल ट्रांसमिशन है। जो ओरिजिनली कोविड 19 जितना तबाहकुन है, जैसे आप कहें कि 6 अरब की आबादी में मेरा ख्याल है कोई 1,36,000 कैजुअलिटीज इस वक्त तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। अगर आप इसकी परसेंटेज पे जाते हैं तो ये कितनी परसेंटेज बनती है? ये तो शायद कॉमन कोल्ड और फ्लू से भी कम है, ये हमारी मलेरिया से कम है, ये हेपेटाइटिस से कम है, इनफैक्ट ये डिप्रेशन में सुसाइड से भी कम है, जो सुसाइड में हमारे यहाँ डेथ्स रिपोर्ट हो जाती हैं। तो इसको इतना बड़ा कोई आप ना बनाएं, आप इसकी जेन्युइन मालूमात लें। एक वायरस है जो 12-15 दिन, 16 दिन जो अपना टाइम पीरियड लेता है, उस दौरान उसके सिम्टम 90% स्पॉन्टेनियसली रिकवर हो जाते हैं। बाकी के जो मुतासरा लोग हैं उसमें से भी बहुत कम प्रोपोर्शन है जिसे मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है, सांस लेने में दुश्वारी, खांसी या नमूनिया की अलामतें। उसमें से भी अच्छी खासी तादाद है जो ठीक हो जाती है छोटी मोटी इंटरवेंशन से, यानी छोटी मोटी इंटरवेंशन से। तो एक तो ये कोई इतना बड़ा हवा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसका जो फैलाव है वो हाईली कंटेजियस है, और कंडेंस पॉपुलेशन के जो ममालिक हैं जहाँ गंजान आबाद लोग रहते हैं, वहां पर इसके फैलाव को यकीनन आपको ग्रिप करने की जरूरत है। अच्छा, रह गई बात के जहनी सेहत इससे कितनी मुतासर हो रही है। मेरा ये ख्याल है कि जहनी दबाव में इजाफा हुआ है। जहनी दबाव में बेशक बहुत इजाफा हुआ है। अब होता क्या है, जहनी दबाव को हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए एक जस्टिफिकेशन ये आती है कि स्ट्रेस अगर 1 महीने तक रहे तो ये एक्यूट स्ट्रेस कहलाता है, और 1 महीने से आगे चला जाए और गैर मामूली नौयत के वाकयात के तनाजुर में हो तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में चला जाता है। लेकिन जब स्ट्रेस आपके ऊपर परसिस्टेंटली मौजूद है, अभी कोविड 19 खत्म नहीं हुआ है दुनिया से, अभी हमारे ऊपर खतरा इसका बाकी है, तो ये परसिस्टेंट स्ट्रेस मौजूद है हमारे ऊपर। अभी ना हम पीटीएसडी की बात कर सकते हैं, ना हम ये कह सकते हैं कि हमें एंग्जाइटी हो गई या डिप्रेशन हो गया। अभी तक तो हम इसको मैनेज मैनेज ही कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम जो जो कुछ कर रही है। अभी हम मैनेजमेंट के प्रोसेस में हैं।
اب ہر کمیونٹی، ہر انسانی ذہن اپنے طریقہ کار سے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اگر ہم پازیٹیو سوشل ٹرانسمیشن کریں، جو جینوئن سوشل ٹرانسمیشن ہے وہ لوگوں کو، تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہوں رادر دین لوگ ہراس محسوس کریں اپنے آپ کو. جہاں تک بات ہے، دیکھیں ابھی تک کووڈ-19 یا کورونا وائرس کے متعلق کوئی دنیا میں پہلے کبھی اس طرح کے واقعات ہوئے نہیں ہیں، خاص طور پہ کورونا وائرس کو لے کے. یہ پہلی دفعہ ایک دنیا میں رپورٹ ہو رہا ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر ہے. تو جو ہم اس وقت پاکستان میں جس طرح سے ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں، یہ بھی ہم شاید پہلی دفعہ وٹنس کر رہے ہیں اس عہد کے جو لوگ ہیں. ہم نے کبھی اس عہد کے لوگوں نے کبھی اس قسم کے حالات کو پہلے کبھی فیس نہیں کیا. تو بچوں میں ذہنی صحت کا کہنے سے کئی زیادہ بہتر ہوگا کہ بچے ڈائریکٹ لرن کرتے ہیں اپنی پیرنٹس سے، اپنے سوشل انوائرمنٹ سے. اگین اگر سوشل انوائرمنٹ اپنے معلومات دینے کے زاویوں میں بالکل متوازن ہے تو میرا نہیں خیال کہ بچے اس سے براہ راست متاثر ہو سکتے ہیں. انفیکٹ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچوں نے تو اس کو بڑی حد تک انجوائے کرنا شروع کیا ہے. بچوں کے اسکول بند ہو گئے ہیں، بچوں کی جو وہ سارا کا سارا حیرت میں ہیں بچے بھی. لیکن ہے کیا کہ چونکہ آپ کو زیادہ ٹائم بھی مل رہا ہے بچوں کے ساتھ گزارنے کے لیے، رہ گئی بات کہ بچوں کی کچھ تعلیم متاثر ہو رہی ہے یا تو وہ اگین پھر اسٹریس کے زمرے میں ساری باتیں آئیں گی. لیکن آپ اس کو جب کاؤنٹر کرنے پہ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ انسانی ذہن کو کیسے اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے، تب میں آپ کو بتاؤں گا اس کے جواب میں کہ گھر میں آپ کیا انوائرمنٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو اچھا رکھے اس پرابلم سے فیس نکلنے کے لیے. کچھ ملکوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کو سیوک سینس کے طور پہ متعارف کرایا گیا ہے. ویسے ہی آپ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں آپ بہت قریب ہو کے لوگوں سے بات نہیں کرتے، آپ ہگ نہیں کر لیتے، ان کو گلے نہیں لگا لیتے جا کے. آپ کو ہاتھ ملانے کے بھی آداب ہیں وہاں پہ. اپ ٹو اے سرٹن لمٹ آف ٹائم آپ ہاتھ شیک کر سکتے ہیں، اگر آپ نے اس سے زیادہ ایکسٹینڈ کیا تو وہ ہراسمنٹ کے زمرے میں چلا جاتا ہے. تو سوشل ڈسٹینسنگ تو آلریڈی ایک سیوک سینس کو ڈیولپ کر رہا ہے ہمارے اندر. تھوڑی بہت کسر اس میں موبائل فونز نے اور سوشل میڈیا نے آلریڈی گنجائش پیدا کی ہوئی ہے کہ آپ لوگ سب ساتھ تو بیٹھیں لیکن ہر شخص اپنا موبائل کھول کے بیٹھا ہے، تو آپ آلریڈی ڈسکنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. اب رہ گئی بات کہ سوشل ڈسٹینسنگ ایز اے میجر آف پریونشن فرام کووڈ-19، تو یقیناً یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. گورنمنٹ اس پہ بڑا انفورس کر رہی ہے کہ اگر آپ ایک سیف ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں تو چونکہ یہ وائرس کنٹیجیس ہے، ہائیلی کنٹیجیس ہے، تو سوشل ڈسٹینسنگ سے کیا ہوگا کہ آپ نہ تو خود متاثر ہوں گے، امکانات کم ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے اندر سائلنٹ سمٹمس ہیں کووڈ-19 کے، جو کہ 90% کیسز میں ہیں بھی، ایسا نہیں کہ جو رپورٹ ہو رہے ہیں خالی وہی ہیں، تو وہ آپ دوسروں کو بھی ٹرانسمٹ نہیں کرتے سوشل ڈسٹینسنگ سے. رہ گئی کہ سوشل ڈسٹینسنگ سے ذہنی حالتوں پر کیا فرق پڑ رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پرٹیکولر برڈن کو ہیلدی آؤٹ کمس میں کنورٹ کر لیں. یہ وقت ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں. یہ وقت ہے کہ آپ ورچوئل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جو بھی ایکسپرٹیز ہیں وہ ڈلیور کریں کمیونٹی کے اندر. یہ وقت ہے کہ آپ اپنی فیملی کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور سب سے امپورٹنٹ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو کم از کم گروم کرنے میں، انسائٹ فلی گروم کرنے میں غور کریں، اپنا جائزہ لیں کہ آپ اور کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں اس وقت جو یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ وہ زندگی اور یہ زندگی جو بہت بڑا چینج ہے، اس میں بہت سے لوگوں کو خود کو جاننے کا بھی موقع مل رہا ہے. دیکھیں نفسیاتی بیماریوں میں جتنی بھی سمٹمس ہیں نا، وہ سارے سمٹمس نارمل لوگوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، غصہ زیادہ آنا، اداس رہنا، چڑچڑا رہنا، یا خوف کا شکار رہنا، یا فکر انگیزی کا شکار رہنا، وسوسوں کا آنا، یہ تمام تر جتنے بھی سائیکیٹرک کنڈیشنز ہیں، یہ جیسے کچھ لوگ گیمز کھیلتے ہیں تو اب گیم کھیلنے کو بھی سائیکیٹرک ڈس آرڈر تصور کیا جا رہا ہے. ضرورت سے زیادہ سیلفیاں کھینچنے کو بھی سائیکیٹرک ڈس آرڈر تصور کیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ بیماری تب بنتی ہے جب وہ ایک پروپورشن سے آؤٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، اب جو چیز پروپورشن سے آؤٹ ہو اور آپ کی بایولوجیکل زندگی، یعنی آپ کا سرکارڈین ردم، یعنی آپ کا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، سونے جاگنے کی صلاحیت، کھانے پینے کی عادتیں، اس کو متاثر کرے، سماجی زندگی پر اثر انداز ہو اور آپ کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرے، تو وہ تمام چیزیں نفسیاتی بیماری کے زمرے میں آتی ہیں. تمام چیزیں.
کہتے ہیں کہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ لرن نہیں کر رہے کچھ تو آپ 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہ گزاریں انٹرنیٹ پہ. اگر آپ کچھ لرن کر رہے ہیں تو آپ 2.5 گھنٹے سے زیادہ نہ گزاریں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے یہاں تو صرف یوٹیوب اور سوشل میڈیا جو دیگر ہے اسی کو دیکھنے میں لوگ کئی کئی گھنٹے صرف کر دیتے ہیں. تو کیا ہم سب بیمار نہیں ہیں؟ کیا ہم سب اپنے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈال کے بیٹھے ہوئے؟ تو کیا یہ نفسیاتی پرابلم نہیں ہے؟ یہ بھی نفسیاتی پرابلم ہے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کون سی علامتیں ہیں. ہاں میں لوگوں کو تسلی اس طرح ضرور دینا چاہوں گا کہ اگر آپ موجودہ بیماری کی جو وبا ہے اس کے تناظر میں پریشان ہیں تو اس تناظر میں آپ پریشان نہیں ہیں, یہ ایک پوری کمیونٹی کا پرابلم ہے. تو آپ اکیلے تو آلریڈی ہیں ہی نہیں, ہم سب ساتھ ہیں اس مسئلے کو فیس کرنے میں. یہ کوہیسونیس آلریڈی چل رہی ہے ہماری. ہاں ذہنی دباؤ ہے, اس دباؤ سے نکلنے کے لیے ہم کلیکٹیو میجرز لے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت سوچ رہے ہیں, آپ بہت گھبرائے ہوئے ہیں, بہت تشویش ہے, بہت خوف ہے, اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو وسوسے آتے ہیں. اگر یہ بہت زیادہ ہے, آؤٹ آف پروپورشن ہے, تو پھر تو یقیناً آپ اپنے ماہر نفسیات سے ضرور رجوع کیجیے. لیکن یہ ایسے ہیں کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کو کسی حد تک نبھا پا رہے ہیں تو اس کو ٹائم آؤٹ کریں. اور پھر پرٹیکولر پریکٹسز ہیں, پھر آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سوچ کر کے آپ کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ آ رہا ہے. کوئی بھی ذہنی مرض جب بھی کسی پرٹیکولر اسٹریس سے گزرتا ہے تو اس میں مزید خرابی کا امکان بڑھ جاتا ہے, جیسے ورسننگ آف سمپٹم ہو جاتا ہے. یہ صرف ڈپریشن کی بات نہیں ہے, کوئی بھی سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہو, انفیکٹ اسکیزوفرینیا یا بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر, انگزائٹی, فوبیاز, obsessive compulsive disorder, جو بھی آپ لے لیں, جب بھی انسٹیبل سوشل لائف ہوتی ہے تو دیر از اے چانس فار آل آف دیز ڈس آرڈر ٹو گیٹ ورس. تو ڈپریشن بھی اسی زمرے میں آتا ہے. بالکل ڈپریشن بھی ورس ہو سکتا ہے اگر آپ کی سوشل انوائرمنٹ اسٹیبل نہیں ہے تو. اور میرا یہ خیال ہے کہ ڈپریشن کے جو اگر وہ رپورٹڈ پیشنٹس ہیں, اگر آلریڈی وہ کسی نہ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس رجسٹرڈ ہیں, تو سائیکیٹرسٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیسے اپنے ڈپریشن کے پیشنٹس کو سرٹن سائیکو تھراپیوٹک میجرز یا کوئی تھرو سرٹن میڈیکیشن وہ اس چیز پر کنٹرول رکھنے میں ان کو مدد کے لیے مکمل آگاہی ضرور دیں کہ کیسے وہ ایسی انفارمیشن کو نہ انڈورس کریں کہ جس کی کوئی بیس نہ ملے, جو کوگنیٹو خرابیاں پیدا کرے, اس انفارمیشن سے دور رہیں. اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد دیں کہ وہ اپنی ایزمپشن کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں. ہمیشہ ایک کلیکٹیو میرا خیال ہے اس میں مشاورت کا سلسلہ ہونا چاہیے فار دا پیشنٹس ایز ویل. میں مزید اس میں اینڈنگ نوٹس پہ کچھ کہنا چاہوں گا, جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ کیسے آپ اس کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. یہ جناب آئسولیشن کا پیریڈ ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کلیکٹیولی دنیا کا مسئلہ ہے. تو جب بھی آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں تو آپ کے اندر ایک اچھی موٹیویشن, انکریجمنٹ آتی ہے. آپ اس کو کیسے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا کو وائزلی استعمال کریں, زیادہ ٹائم سوشل میڈیا کو آپ نہ دیں. دوسرا, کوشش کریں کہ باقی لوگوں کی مدد کریں. جن آپ کو اگر بہتر نالج ہے آپ ان لوگوں تک اپنی نالج پہنچائیں جنہیں کم نالج ہے, بیماری کے متعلق ہو, اچھی ذہنی مشقوں کے متعلق ہو. تیسرا یہ کہ آپ آن لائن بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں جو آپ کو جوش اور ولولے میں رکھ سکتی ہیں. جیسے آپ ویڈیو کانفرنس کر رہے ہیں آج, بہت سے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آن لائن پروگرامس کو زیادہ توجہ مل رہی ہے آج کل. انفیکٹ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آن لائن شاپنگ کا بڑا رجحان بڑھ گیا ہے ان دنوں میں. اچھا, تیسرا یہ کہ آپ 7 منٹ سے 10 منٹ ڈیلی ایکسرسائز ضرور کریں ود ان ہوم, گھر کے اندر رہتے ہوئے, جب تک ہمارا یہ کوارنٹین کا فیز چل رہا ہے. آپ اچھا محسوس کریں گے. اپنا روزمرہ کا ایک شیڈول مرتب کیجیے اور اس شیڈول کے ساتھ اسٹک اپ رہنے کی کوشش کیجیے, جس میں اپنے لیے, گھر کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا وقت ہونا چاہیے. پازیٹیو تھنکنگ ایک بہت بڑا مارکر ہے آج کل اچھے نتائج اخذ کرنا. جیسے میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں جو پچھلے دنوں فرما رہے تھے, صحافی ہیں وہ کہنے لگے کہ جب سے کورونا کی وبا آئی ہے کرائم رپورٹ کم ہو گئی ہیں دنیا میں, اور پاکستان میں اسپیشلی, جہاں پچھلے سال ہم دیکھ رہے تھے کہ بچے بہت اغوا ہو رہے تھے, اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گیا تھا, ریپس کے بہت واقعات ہو رہے تھے, کڈنیپنگ کے بہت ہو رہے تھے. ابھی خدا کا شکر ہے کہ یہ واقعات کم ہو گئے. تو دس از دی پازیٹیو ایسپیکٹ آف دس کووڈ. وی شوڈ بی تھینکفل ٹو کووڈ-19 فار دیٹ. تو پازیٹیو چیزیں نکالنے کی بھی کوشش کریں اور مستقبل کے لیے ایسی پالیسیز بنائیں کہ جو ورکیبل ہوں, میجریبل ہوں, اسمارٹ بنائیں. بس یہ میرا میسج ہوگا کمیونٹی کے لیے. شکریہ جناب, تھینک یو ویری مچ. سر بڑی مہربانی, آپ نے بہت مفید مشورہ دیے
انشاءاللہ ان سے جو ہے وہ لوگوں کو بہت فائدہ پڑا ہوگا، ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کرونا کیا ہے اور اس سے کیسے ہم ڈیل کریں، اور اگر کسی کو ہو جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے آپ کو انٹرٹین رکھے کرنٹائن کے ٹائم پہ۔ تو ناظرین، کیسی لگی ہماری یہ کاوش؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تو ان کو جو ہے وہ اس سے مستفید ہوں۔ اور ایسی ویڈیو آئندہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔